एक गमज़दा औरत की जान बचाना मेरा फर्ज था, वरना जंगल में जाने का वक्त नहीं था, क्योंकि दोपहर ढल रही थी और शाम होने में ज्यादा देर नहीं थी। आबादी से निकलकर मैंने राइफल की दोनों डालें एक नज़र देखी और कारतूस लगा दिए। फिर दिलावर से 375 मैग्नम लेकर उसकी मैगजीन लोड की, एक कारतूस चैम्बर में रखा और सेफ्टी कैच लगाकर उसको दे दी। साथ जाने वाला रहबर आगे आगे था, उसके बाद दिलावर और पीछे पीछे मैं ऐसे मौके पर पीछे चलना इसलिए मुनासिब ख्याल करता हूँ कि अव्वल तो आम तौर से शेर पीछे से आदमी पर ताक लगाता है, दूसरे अगर हमराही पीछे पीछे चल रहे हों तो उनकी हिफाजत बखूबी नहीं की जा सकती। इसके बरक्स आगे चलने वालों पर अगर शेर हमला कर भी दे तो हमलावर को हलाक करने का अच्छा मौका मिल जाता है। शादाब खेतों से निकलकर हम जंगल में दाखिल हो गए। ऊंचे ऊंचे दरख्तों और घनी झाड़ियों के दरमियान लहराती बलखाती पगडंडी फलों के जेवर से आरास्ता दरख्तों की रक्स करती हुई बाहों में महवे खराब थी। हम तीनों खाम थे और इसी तरह चल रहे थे कि न कदमों की आहट ही होती थी, न खुश्क पत्तों तले रौंदे जाने की चिड़चिड़ाहट। आदमखोर के शिकार में कामयाबी और हिफाजत का बेहतरीन जरिया यही है कि इसे शिकारी की पेश कदमी के इल्म न होने पाए। मेरी नज़र अतराफ का बगौर जायजा ले रही थी। ये सारा इलाका मेरे लिए नया था। मैं चाहता था कि आदमखोर की तलाश में निकलूं तो कुछ न कुछ इलाका तो जाना पहचाना ज़रूर होना चाहिए। करीब के ही दरख्तों पर लाल मुंह के बंदरों का एक गुल चीख रहा था। कुछ खर्राट किस्म के बंदरों ने हमारी तरफ देखकर खूं खां भी किया, लेकिन दूसरे ही लम्हे हम इस दरख्त से आगे बढ़ गए। जंगल आगे घना होता गया था। मैंने गोपाल से कहा कि वो बाएं दबा हुआ चले। इस तरफ जंगल तो वैसा ही था, लेकिन चरिंदों के खुरे बहुत थे। जगन्नाथ की बीवी का पता न चला। सूरज छुप रहा था, इसलिए मजबूरन मैं गांव की तरफ वापस हुआ। गांव के बाहर लोगों का एक जमे गफीर हमारी वापसी का मुंतजर था। जगन्नाथ की बीवी के न मिलने की खबर से सभी अफसरदा हो गए। सुबह सवेरे ही नाश्ते से फरागत के बाद मैंने दिलावर को बुलाया। हमारे साथ जाने वाला देहाती भी वहाँ मौजूद था। मैं राइफल लेकर निकला और जंगल की तरफ बढ़ने लगा। ये गोया मेरे शिकार का पहला रोज था और उस रोज मैं गिलवाना के आदमखोर से दो चार होने के इरादे से निकला था। गोपाल को मैंने अपनी 12 बोर 2 नाली बंदूक भर कर दी थी। इस पे मामूल दिलावर और गोपाल दोनों मेरे आगे आगे थे और मैं अपनी 2 नाली 450 एक्सप्रेस संभाले दरख्तों पर नजर डालता एहतियात से चल रहा था। गलवाना के आदमखोर ने इस इलाके में जितना हरास फैला रखा था उसका बयान मुमकिन नहीं। 3.5 साल गुजर चुके थे और न जाने कितने इंसान उस मोजी की खुराक बन गए थे। इन बदकिस्मतों में जगन्नाथ भी था, जिसे इस आदमखोर ने मेरी मौजूदगी में हलाक किया, और शायद उसकी बेवा भी। हमारा रुख शरीफे के बाग से गुजरकर इस सतह मुर्तफा की तरफ था जहां जगन्नाथ हलाक हुआ था। शेर को इसी जगह मैंने देखा था। इसी जगह जगन्नाथ हलाक हुआ और मुझे ये भी यकीन हो गया था कि ये इलाका शेर का महबूब इलाका है। इस जगह सिर्फ एक मुश्किल थी, जमीन पथरीली होने की वजह से न तो माघ ही नजर आते थे और न जगन्नाथ के बेवा के कदमों का ही कोई निशान। ताहम दिलावर और गोपाल को मैंने ताकीद कर रखी थी कि कदमों के निशानात तलाश करते चलें। हमें इस सतह मुर्तफा पर घूमते घामते 4 घंटे हो गए थे, मगर कोई उम्मीद अफजा निशान नहीं मिला। एक टीले के करीब मिट्टी नरम थी और करीब ही झरबेरी के दरख्त थे। यहाँ दिलावर एकदम ठिठक कर खड़ा हो गया और नीचे झुककर बगौर जायजा लेने लगा। हुजूर, दिलावर ने अचानक कहा। उसकी आवाज में ताज्जुब और जोश था। क्या है? सरकार, औरत के कदम का निशान, और इस कदम के निशान पर माघ। ठीक से देखो, माघ पर कदम का निशान है कि कदम पर माघ? हुजूर, कदम का निशान नीचे है और इसको ऊपर माघ है। कितनी देर का होगा? मैंने पूछा। जनाब, रात का मालूम होता है। मैं झुककर नहीं देख सकता था। आदमखोर के जंगल में इस किस्म की एहतियात रखना बहुत जरूरी है। खुद हरगिज कोई निशान वगैरह देखने की कोशिश नहीं करना चाहिए तावक्ते के कोई दूसरा मोतबर शिकारी साथ ना हो। शेर के हमले के वक्त अच्छे अच्छे दिल वालों को मैंने शिद्दत खौफ व हिरात से हवास खोते देखा है। बहरहाल मैंने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया कि जगन्नाथ की बेवा रात या गुज़िश्ता शाम इस तरफ से गुजरी है और आदमखोर उसका ताक़ुब करता रहा है। अब ये नहीं कहा जा सकता कि उस वक्त वो औरत जिंदा थी, आदमखोर का लुक़मा बन चुकी थी। ज़्यादा इम्कान यही था कि उसकी गमज़दा ज़िंदगी का चिराग बुझ चुका। सिर्फ यही मार्ग न था, आगे और भी निशानात और मार्ग मिलते गए और हम उनकी मदद से आगे बढ़ने लगे। दिलावर और गोपाल तो इधर उधर मार्ग तलाश करते और मैं राइफल के घोड़े चढ़ाकर दोनों हाथों से राइफल को मुनासिब और मौजू हालत में लाकर हर लम्हा शेर के हमले का मुकाबला करने को तैयार कदम कदम बढ़ा चला जा रहा था।
زمین کے پتھریلے ہونے کی وجہ سے نقوش قدم بار بار کھو جاتے اور ہمیں دوبارہ سلسلہ ملانا پڑتا، لیکن پیش قدمی بہرحال جاری رہی۔ خطرے سے مقابلے کی تیاری اور کچھ نقوش قدم کی جستجو میں ہم لوگ سمت کا خیال نہ رکھ سکے، اور جب کافی محنت اور مشافت کے بعد اس کا ہوش آیا تو اندازہ ہوا کہ ایک لمبا چکر کاٹ کر اسی بڑے ٹیلے کے پاس واپس آ گئے ہیں جہاں سے نقوش قدم کا آغاز ہوتا تھا۔ میں نے دلاور سے کہا کہ جگن کی بیوی چکر لگا کر یہیں واپس آئی، لیکن یہاں آنے کے بعد کسی نہ کسی سمت تو ضرور گئی ہوگی، لہذا تلاش دوبارہ شروع کی گئی۔ اسی حیثیت سے ہم پھر نقوش قدم دیکھتے چلے اور کافی عرصے کے بعد دوبارہ اسی جگہ آ گئے جہاں سے روانہ ہوئے تھے۔ دلاور اور گوپال اس دائرے سے باہر ماغ یا نقوش قدم دیکھنے سے قاصر رہے تھے۔ اب ضروری تھا کہ میں خود کوشش کروں۔ یہ خاصا مشکل اور صبر آزما کام تھا، اس کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا۔ میں نے دلاور کو ہوشیار رہنے کی تاکید کی، چاروں طرف بغور دیکھ کر اطمینان کیا، اور پھر پہلی بار میری نظروں نے دلاور کے دیکھے ہوئے ماغ اور قدم کے نشان کو دیکھا۔ دلاور کے بیان کی تصدیق ہو گئی اور میں آگے بڑھنے لگا۔ ابھی ہم زیادہ آگے نہیں بڑھے تھے، میں کسی قدر جھکا زمین پر نقوش تلاش کر رہا تھا۔ قریب کی جھاڑی سے شیر کے غرانے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ جھاڑی مشکل سے 4 گز پر ہوگی۔ میں نے جھاڑی کی طرف رائفل کی نال کی اور دلاور اور گوپال کو اپنی آڑ میں لیے الٹے قدموں پیچھے ہٹتا گیا۔ میں جانتا تھا کہ دلاور پیچھے کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس طرح پیچھے ہٹنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ابھی میں 10 قدم ہی ہٹا تھا کہ جھاڑی میں سے ایک قداور چیتا اچھل کر نکلا، لیکن اس طرح کہ نہ اس کے اعضاء قابو میں تھے نہ حواس برقرار۔ خوفزدہ بلی کی طرح دانت نکالے خوں خوں کرتا ہوا اچھل کر جھاڑی کے باہر گرا اور لڑک گیا۔ اس کے حلق سے دبی دبی گھوٹی گھوٹی گراہٹ نکل رہی تھی۔ اس کے جھاڑی سے نکلتے ہی میں نے رائفل فائر کی پوزیشن میں لے لی تھی۔ عجب نہ تھا جو میں اس کے نکلتے ہی فائر کر دیتا، لیکن فوراً ہی میری نظر اس غریب کی کمر اور پیٹ کے گرد لپٹے ہوئے ناک پر پڑی جو اس کو جگہ جگہ سے کاٹ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ روک لیا اور رائفل نیچی کر لی۔ مرے کو کیا مارنا، یہ ضرور کیا کہ کچھ اور پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ چیتے کو ہلاک کرنے والا ناگ کنگ کوبرا تھا۔ اس کمبخت سانپ کو ہر جاندار پر خواہ مخواہ حملہ کر دینے کا شوق ہوتا ہے۔ چیتے کو دیکھ کر اس علاقے میں شیر کے نہ ہونے کا بھی یقین ہو گیا، کیونکہ اگر شیر ہوتا تو چیتا ہرگز آس پاس نہ آتا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے چیتا 2-4 لہریں لے کر ختم ہو گیا، لیکن سانپ بھی مشکل میں گرفتار تھا۔ اس کے جسم کا خاصا حصہ چیتے کے جسم کے نیچے دبا ہوا تھا۔ غالباً وزن کے دباؤ سے اسے تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ بار بار پھر اٹھا کر زبان لپ لپاتا اور منہ پھیلا کر چیتے کو کاٹتا۔ آخر جب کاٹ کاٹ کر تھک گیا تو اس کے نیچے سے نکلنے کے لیے زور لگانے لگا۔ میں نے دلاور کو حکم دیا کہ وہ ڈنڈے سے سانپ کو مار دے۔ اس نے فوراً تعمیل کی اور میں پھر ان دونوں کی رہنمائی کرتا آگے بڑھا۔ پہلی مرتبہ تو مجھے بھی ناکامی ہوئی اور ہم واپس چیتے اور سانپ کی لاش کے قریب آ پہنچے، لیکن دوسری کوشش میں نے علیحدہ ہونے والے قدموں کے نشان دیکھ لیے۔ یہاں سے یہ نشان ایک پہاڑی کی نشیب کی طرف اترتے چلے گئے تھے۔ کسی جگہ جہاں مٹی ذرا نرم تھی وہاں ایک آدھ ایسا نشان ضرور مل جاتا۔ عجیب بات تھی کہ ان نشانات کے ساتھ ساتھ ماغ بھی تھے۔ نشیب کی طرف تقریباً 1 میل چلنے کے بعد نشانات ایک عمیق نالے میں اتر گئے تھے، جس کے دونوں کناروں پر برگد اور پیپل کے درخت شاخیں جھکائے جھوم رہے تھے۔ درختوں کی ان شاخوں سے کناروں پر اگی ہوئی بیلیں لپٹی ہوئی تھیں۔ نالے میں تو پانی شاید ہی کسی جگہ ہو، لیکن زمین نرم معلوم ہوتی تھی اور غالباً کسی جگہ کیچڑ بھی ہوگی۔ بیلوں اور شاخوں کی وجہ سے نالے کے اندر نیم تالے کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ نالے کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد میں اسی کنارے پر رک گیا۔ شیر کے شکار میں نالے کے اندر جانا خطرناک ہوتا ہے، پھر یہ نالا تو ویسے بھی حشرات الارض کی جولان گاہ اور چیتوں کے رہنے کے لیے موزوں جگہ تھی۔ سوال یہ تھا کہ نالے کے اندر گئے بغیر نقوش کی اثر نو جستجو کیوں کر کی جائے۔ بہرحال میں نالے کے ساتھ ساتھ شمال کی طرف بڑھنے لگا۔ اس علاقے میں انسان کے قدم شاید ہی کبھی آئے ہوں۔ یہاں کے جانور اور بندر ہمیں دیکھ کر خوف کی آواز کرتے اور پھر بھاگ جاتے، حتیٰ کہ لنگور بھی جو عام طور سے انسان سے قطعی بے نیازی اور لاپرواہی کا سلوک کرتے ہمیں دیکھ کر اونچے درختوں پر نکل جاتے تھے، اور ایک جگہ تو مجھے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ بیلوں کے دبیز پردوں اور گتھی ہوئی بے شمار شاخوں کے درمیان مجھے چتاول قسم کے اژدہا نما سانپ لیٹے نظر آئے۔ ان کی کھال کا رنگ بھی بیلوں کی طرح گہرا سبز تھا، اس پر سفید پٹے تھے۔ دونوں سانپ بیلوں کے پتوں میں اس انداز میں چھپے ہوئے تھے جیسے کسی کو پکڑنے کی کوشش میں ہوں۔ مجھے فوراً اس غریب چکارے کا خیال آیا جو ابھی مجھے دیکھ کر بھاگا تھا۔ غالباً وہ بیلوں کے قریب چل رہا تھا اور یہ سانپ اپنی کمی گاہ میں چھپ کر اس کو پکڑنے کی گھات لگا رہے تھے۔
میرے آ جانے سے ان کا شکار خراب ہوا اور وہ دونوں مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے ان سے خاموش زبان سے کہا، خیر مناؤ کہ میں آدم خور کی فکر میں ہوں، ورنہ تمہیں مار کر تمہاری کھال کے جوتے اور ہینڈ بیگ بنواتا۔ بیلوں کی گنجانی اور نالے پر شاخوں کے خم ہونے کا یہ انداز 2 میل تک قائم رہا۔ اس کے بعد نالا پار کرنے کے لیے دونوں کناروں کو کاٹ کر بیل گاڑی کا راستہ بنایا گیا تھا۔ راستے کے بعد پھر بیلیں اسی طرح چھائی ہوئی تھیں۔ میں نے دلاور اور گوپال کو کنارے پر چھوڑ کر خود احتیاط کے ساتھ نالا پار کیا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر ان دونوں کو بھی آنے کا اشارہ کیا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے اس کنارے پر بھی نرم مٹی پر عورت کے قدموں کے نقوش دیکھے۔ ان کے ساتھ شیر کے ماغ بھی تھے۔ دلاور اور گوپال نے جن معنی خیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ان میں چھپا ہوا سوال مجھ سے پوشیدہ نہیں رہا۔ دوپہر ڈھلنے کو تھی اور بھوک معلوم ہو رہی تھی۔ نالے میں کوئی 100 گز ہٹ کر ایک کشادہ قطعے کے درمیان میں نے ان دونوں کو ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور ہم تینوں ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے اس طرح بیٹھے کہ تینوں کا رخ مختلف سمتوں کو تھا۔ ہر طرف کم از کم 60-70 گز کھلا میدان تھا۔ دلاور نے کھالے کی پوٹلی ہاور شیک سے نکال کر مجھے دی۔ میں نے اپنی ضرورت کے مطابق روٹیاں وغیرہ لے کر باقی اسے دے دی۔ گوپال اپنا کھانا لایا تھا۔ کھانے سے فراغت کے بعد دلاور نے تھیلے میں سے حلوے کی قلفی نکال کر دی۔ میں نے حلوے کی ایک قاش اٹھا کر منہ میں رکھی ہی تھی کہ سامنے کے درخت سے ایک لنگور اتر کر آہستہ آہستہ قریب آ گیا۔ مجھے مذاق سوجا اور میں نے حلوے کی نصف قاش اس کی طرف پھینک دی۔ اس نے اٹھا کر کھا لی اور پھر مزید کے انتظار میں مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد دوسرا لنگور آیا، پھر تیسرا، اور جب تک میں اس جگہ سے اٹھنے کا ارادہ کروں اس وقت تک میرے چاروں طرف بے شمار لنگور جمع ہو چکے تھے۔ میں نے سوچا اگر ہنومان کے ان آباء و اجداد نے بے تکلفی سے کام لیتے ہوئے میرے یا دلاور کے ہاتھ سے ہاور شیک وغیرہ چھیننے کی کوشش کی تو ہم کس طرح ان سے جان بچائیں گے؟ مجھے اپنی حماقت پر افسوس ہونے لگا کہ میں نے اس لنگور کو حلوہ کیوں دیا تھا۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک نالے کے اندر سے کسی عورت کے وحشیانہ قہقہے کی آواز آئی۔ صاف قہقہے کی آواز تھی جو نالے اور پھر قریب کی پہاڑیوں میں موج در موج گونج کر بکھرتی چلی گئی۔ گوپال اور دلاور دونوں گھبرا کر کھڑے ہو گئے اور سارے لنگور کانوں کے پردے پھاڑ دینے والی چیخوں کے ساتھ افراتفری کے عالم میں درختوں پر چڑھ گئے۔ ان کمبختوں کی چیخوں میں اس قہقہے کی آواز دب کر رہ گئی۔ میں نے دلاور کی طرف دیکھا، وہ کچھ متحیر اور کسی قدر فکر مند نظر آتا تھا۔ گوپال خاصا پریشان ہوا۔ جناب درود تاج پڑھیے، دلاور نے میرے کان میں کہا۔ کیوں؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ آیت الکرسی پڑھیے حضور، اس نے درخواست کی۔ آخر کیوں؟ جناب یہ کوئی عورت نہیں بلا تھی۔ گوپال کی آواز بھی خوف زدہ تھی۔ تم لوگ پاگل ہو، یہ جگن ناتھ کی بیوہ ہے، صدمے کی وجہ سے پاگل ہو گئی ہے اور قہقہے لگاتی پھر رہی ہے، میں ابھی سے پکڑ لیتا ہوں۔ پھیلا ہوا سامان دلاور نے جلدی جلدی تھیلے میں بھر کر شانے پر لٹکایا اور ہم پھر نالے کی طرف واپس آئے۔ جس مقام پر بیل گاڑیوں کے گزرنے کی وجہ سے راستہ بن گیا تھا اسی جگہ سے ہم نے 1 گھنٹہ قبل نالا پار کیا تھا۔ ہم واپس اسی جگہ پہنچے کیونکہ مجھے آواز کا اندازہ اسی مقام کے اطراف سے ہوا تھا۔ نالے کے اندر اتر کر میں نے دونوں طرف دیکھا۔ شمال کی طرف نالے کے اندر زیادہ دور دیکھنا ممکن نہیں تھا کیونکہ اندھیرا بہت گہرا تھا۔ جنوب کی طرف تقریباً 50-60 گز تک سطح صاف نظر آ رہی تھی اور وہاں کوئی زیروح نظر نہیں آئی۔ اچانک دلاور نے مجھے مخاطب کیا، حضور۔ میں نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے زمین کی جانب اشارہ کیا۔ تازہ، بالکل تازہ عورت کے قدموں کے نشانات، وہی جانے پہچانے نقوش پا جن کا ہم گھنٹوں سے تعاقب کر رہے تھے۔ اور مزید تعجب خیز بات یہ کہ نقوش پا کے ساتھ ہی ماغ شیر کے پیروں کے نشان، اور وہ بھی بالکل تازہ، جیسے دونوں ساتھ ہی آگے پیچھے گزرے ہوں۔ ابھی میں نقوش پا کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ نالے کے اندر سے پھر ایک اور قہقہا ابھرا، بہت فاصلے پر، کہیں بہت دور سے، لیکن آواز جانی پہچانی معلوم ہوئی، وحشت میں ڈوبی ہوئی۔ اور اس دفعہ میں نے بھی اس آواز کو سن کر عجیب سا محسوس کیا۔ آواز دیر تک گونجتی رہی اور جب اس کی لہریں ختم ہوئیں تو جیسے ان آوازوں کے بطن سے ہی مزید آوازیں پیدا ہوئیں، لیکن یہ بیلوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں تھیں۔ کوئی قافلہ یا تو گلوانا سے باہر جا رہا تھا یا کسی دوسرے گاؤں سے گلوانا آ رہا تھا۔ آوازیں رفتہ رفتہ قریب آ رہی تھیں۔ پھلدا کے بیوپاری گاؤں جا رہے ہیں، گوپال نے کہا۔ گلوانا جا رہے ہیں یا کسی اور طرف کے گاؤں؟ میں نے دریافت کیا۔ جی ہاں جناب، گلوانا۔ ہم لوگ نالے سے نکل کر گاڑیوں کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ میں ان لوگوں کا اس وجہ سے منتظر تھا کہ وہ طویل مسافت طے کر کے آ رہے تھے۔ ممکن تھا ان میں سے کسی کو آدم خور کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہو۔ ذرا دیر بعد 3 بیل گاڑیاں سامنے آ گئیں۔
مجھے دیکھ کر وہ لوگ گاڑیاں روک کر اترے اور سلام کیا۔ گوپال ان میں سے سبھی کو جانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ ہم لوگ آدم خور اور جگن ناتھ کی بیوہ کو تلاش کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں۔ وہ لوگ مجھ سے ذرا ہٹ کر دبی دبی آوازوں میں بات کر رہے تھے اور میں اس انتظار میں تھا کہ وہ اپنی گفتگو سے فارغ ہو کر میری طرف متوجہ ہوں تو میں آدم خور کے بارے میں کچھ استفسار کروں۔ آخر دلاور نے کسی قدر تشویش بھری نظروں سے میری طرف دیکھا تو میں نے اسے قریب بلایا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ دلاور نے کچھ منہ بنا کر سر جھکا لیا۔ بولو نا جناب، انہی سے پوچھ لیں۔ میں نے گوپال کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو قریب لاؤ۔ وہ سب قریب آ گئے تو میں نے شیر کے بارے میں ان سے دریافت کیا اور یہ بھی کہ اگر ان کو جگن ناتھ کی بیوہ کے بارے میں کچھ علم ہو تو بتائیں۔ اس سوال پر وہ سر جھکا کر خاموش ہو گئے، بالکل خاموش، اور اس خاموشی کے دوران میں وہی نسوانی قہقہا جنگل کے سکوت میں نالے کی گہرائیوں سے نکل کر گونجا اور گونجتا چلا گیا۔ بخدا میں تو ہم پرست نہیں اور بھوت پریت پر یقین نہیں رکھتا، لیکن اس قہقہے میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ آواز کے ساتھ ہی مجھے خطرے کا شدید احساس ہونے لگتا۔ ان دیہاتیوں نے تو قہقہا سنتے ہی دونوں ہاتھوں سے کان بند کر لیے اور وحشت زدہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ قہقہے کی گونج ختم ہوئی تو میں نے ان کو ڈانٹا۔ جناب، ہم نے راستے میں شیر بھی دیکھا تھا اور جگن ناتھ کی بیوہ کو بھی، وہ بھوت بن گئی ہے۔ رام 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 رام، ایک دیہاتی بولا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا، اور پھر ان سب نے جو کچھ بیان کیا وہ میرے لیے قطعی ناقابل قبول تھا۔ مسافروں اور بیوپاریوں کی یہ جماعت جو 3 بیل گاڑیوں اور 17 آدمیوں پر مشتمل تھی، کھلدا سے صبح کی روشنی ہونے کے بعد روانہ ہوئی اور جنگل کے مختلف حصوں میں سفر کرتی ہوئی اس مقام پر آئی جہاں ایک پہاڑی کے عین دامن میں بہت بڑی جھیل ہے اور اس میں خضرو اور سنگھارے کی بیلیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان بیلوں کی نسبت سے ہی اس مقام کو سنگھار ٹیکری کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ جھیل کو بچا کر سنگھار ٹیکری کے ساتھ جاتے ہوئے راستے پر بیل گاڑیاں چلا رہے تھے۔ یہی راستہ براہ راست گلوانا آتا ہے۔ یہ لوگ ابھی ٹیکری کے پاس ہی تھے کہ انہیں ایک پہاڑی میں نسوانی قہقہے کی گونج سنائی دی۔ آواز ایسی شدید اور تیز تھی جیسے کوئی قریب ہی سے ہنسا ہو۔ ان کا یہ بھی بیان ہے کہ قہقہے کی آواز پر بیل تک بدک پڑے تھے۔ ابھی قہقہے کی بازگشت ختم ہی ہوئی تھی کہ ایک مسافر کی نظر ٹیکری پر پڑی اور وہ شدت خوف سے لرز کر رہ گیا۔ اس کی آواز رند کر گگھی بن گئی۔ ٹیکری کے اوپر عین اس کے سامنے گلوانا کا مشہور آدم خور کھڑا تھا اور اس آدم خور کی پشت پر ہاتھ رکھے جگن ناتھ کی بیوہ بال بکھرائے کھڑی تھی۔ اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور چہرے پر عجیب سی وحشت برس رہی تھی۔ پہلے دیکھنے والے کو لرزتے اور سہمتے دیکھ کر دوسروں کی نظر بھی ٹیکری کی طرف اٹھی اور انہوں نے بھی اس پراسرار عورت کو شیر کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کھڑے دیکھا۔ اسی وقت عورت نے ایک اور قہقہا لگایا اور اس دفعہ بیل بدک کر سیدھے گلوانا کی طرف بھاگ پڑے۔ جس ٹیکری کا وہ تذکرہ کر رہے تھے وہ اس مقام سے جہاں میں اس وقت کھڑا تھا 4 میل پر تھی اور گلوانا 6 میل۔ گوپال یہ قصہ سننے کے بعد ایسا بدحواس ہوا کہ لپک کر ایک بیل گاڑی میں بیٹھ گیا۔ دلاور امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا کہ شاید میں بھی گوپال کی تقلید کروں، لیکن میں نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا اور بولا، یہ جگن ناتھ کی بیوہ ہی ہے جو شدت غم سے پاگل ہو گئی ہے۔ میں تھوڑی ہی دیر میں اسے ساتھ لے کر گلوانا آتا ہوں۔ سرکار، وہ عورت نہیں ہے، ایک بوڑھے نے کہا۔ پھر کیا ہے؟ چڑیل ہے حضور۔ میں ان کی سادہ لوہی پر ہنس دیا۔ وہ الگ روانہ ہو گئے اور میں نالے کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف چلا۔ میرا خیال تھا کہ سنگھار ٹیکری سے آتا ہوا یہ نالا چونکہ نہایت اچھی کمیگاہ بھی ہے، اس لیے وہ عورت لوگوں کی نظروں سے بچ کر اسی میں آئی ہوگی۔ میں یہ ہرگز تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ وہ بھوتنی بن گئی ہے۔ دلاور کو ان دیہاتیوں کے بیان پر یقین تھا۔ وہ ایسا گھبرایا ہوا تھا جیسے وہ چڑیل اسے دبوچ لے گی۔ نالے کے ساتھ ساتھ درختوں اور بیلوں کی وہی کیفیت تھی جو میں بیان کر چکا ہوں۔ نالے کے علاوہ بھی دونوں طرف خاصا اچھا جنگل تھا، لیکن جنوب کی طرف جیسے جیسے بڑھتے گئے نالے میں نمی کی زیادتی ہوتی گئی اور بیلیں بھی اسی نسبت سے زیادہ گھنی ہوتی گئیں۔ دلاور کے دونوں شانوں پر بندوقیں تھیں، ایک میری 375 میگنم اور دوسری شارٹ گن جو گوپال لے کر چلتا تھا۔ اس کے علاوہ تھیلا بھی اسی کے پاس تھا۔ میں نے کئی بار کہا کہ وہ بندوق مجھے دے دے، لیکن وہ نہ مانا۔ دوپہر کے 5 بجے تک ہم لوگ اسی طرح گھومتے رہے، لیکن پھر کوئی قہقہا سنائی دیا نہ ہی نقوش پا ہی نظر آئے۔ دوپہر کے بعد ہمیں جنگل سے واپسی کا خیال ہوا۔ افسوس مجھے اس بات کا تھا کہ اتنے وثوق کے ساتھ عورت کو پکڑ کر لانے کا وعدہ کرنے کے باوجود میں ناکام گاؤں واپس جا رہا تھا۔ جس راستے سے ہم واپس ہوئے وہ ہمارے خیال کے مطابق وہی تھا جو گوپال نے بتایا،
لیکن کچھ دور جا کر مجھے اندازہ ہوا کہ ہم غلط راستے پر لگ گئے ہیں۔ میں صحیح سمت کا اندازہ کرنے کے لیے ایک طرف گھوما۔ سامنے سبزہ زار پر 3 قد آور ریچھ کھڑے نظر آئے۔ تینوں چپ چاپ کھڑے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ ریچھ عموماً خاموش نہیں رہتا، اس وقت وہ غالباً تعجب کی وجہ سے خاموش ہوں گے۔ ان میں سے ایک ریچھ غیر معمولی تنو توش کا تھا، کھڑا بھی اس انداز سے تھا کہ گولی سیدھی دل پر لگ سکتی تھی۔ میں نے سوچا اسی کو مار دوں، لیکن یہ بات میرے اصول کے خلاف تھی۔ میں ادھر سے گھوم کر ایک قریبی پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ قیاس تھا کہ اصل راستہ اس پہاڑ کے دوسری طرف سے گزرتا ہوگا۔ ابھی مشکل سے 2-4 قدم چلے تھے کہ ریچھوں کے بڑبڑانے کی آواز آئی۔ گھوم کر دیکھا تو وہی بڑا ریچھ سر جھکائے گیند بنا میری طرف دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ اس کا حملے کا ارادہ تھا یا صرف دھمکانا مقصود تھا، یہ معلوم کرنا مشکل تھا، لیکن اسے آتا دیکھ کر مجھے رائفل ضرور سیدھی کرنی پڑی۔ جب وہ 15 گز پر رہ گیا تو انگشت شہادت ٹریگر پر گئی اور ابھی فائر نہیں ہوا تھا، اسی پہاڑی کے آس پاس کسی مقام سے وہی جانا پہچانا نسوانی قہقہہ بلند ہوا، وحشت ناک اور دلدوز۔ ریچھ قہقہے کی آواز کے ساتھ ہی ٹھہرا اور گھوم کر اسی رفتار سے جنگل میں غائب ہو گیا جس رفتار سے آ رہا تھا۔ دلاور نے مانی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور پھر سر جھکا کر میرے آگے آگے چلنے لگا۔ کئی روز جنگل میں گھومتے رہے، بے شمار دفعہ نسوانی قہقہہ سننے اور صدہا نقوش پا اور ماغ دیکھنے کے باوجود بھی مجھے نہ جگن ناتھ کی بیوہ ملی اور نہ گلوانا کا آدم خور شیر۔ یہ ضرور ہوا کہ کہیں ایسی جگہ مل گئیں جہاں مچان بھی باندھا جا سکتا تھا اور گارے کا بھی امکان تھا۔ البتہ ان دنوں کسی واقعے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ گلوانا میں قیام کے 11ویں روز میں نے اعظم جاہ کے بھیجے ہوئے 3 بھینسوں میں سے 2 جنگل میں مناسب جگہوں پر بندھوا دیے۔ ایک تو گلوانا سے 4 میل دور پہاڑی کے دامن میں واقع برگد کے درخت کے نیچے، اور دوسرا اس مقام سے جانب مغرب گلوانا سے 3 میل دور اس مقام پر جہاں ایک خشک نالہ ریحان کے جنگل کے عین درمیان سے گزرتا ہے۔ جس مقام پر یہ بھینسا باندھا گیا تھا وہاں 3-4 پگڈنڈیاں مختلف سمتوں سے آ کر ملتی ہیں۔ اس اتصال پر پگڈنڈی سے 2-3 گز ہٹ کر ایک جھاڑی میں کھونٹا گاڑا گیا اور بھینسے کا پیر سوت کے موٹے رسے سے اتنا مضبوط باندھا گیا تھا کہ میرے خیال میں اس کو ہاتھی بھی مشکل توڑ سکتا تھا۔ میں بھینسوں کو باندھنے میں احتیاط اس لیے کرتا ہوں کہ 2 دفعہ شیر مجھے چکما دے کر بھینسوں کو اٹھا کر لے جا چکا ہے، اور میں مچان سے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں کی آڑ میں ہڈیاں چبانے کی آوازیں سن کر پیچو تاب کھاتا رہا ہوں۔ دونوں بھینسے 3 دن اور 3 راتیں بندھے رہے۔ چوتھی صبح مجھے ایک تعجب خیز بات یہ نظر آئی کہ بھینسے سے صرف 10 گز پر عورت کے پیر کے نشانوں میں ملے جلے ماغ گزرتے ملے۔ مٹی ارادتاً نرم کر دی گئی تھی اور ہلکے سے ہلکا نشان بھی صاف دکھائی دیتا تھا، لیکن اس موقع پر عورت کے پیروں کا معمہ میں حل نہ کر سکا۔ اب تک جو نشان دیکھے تھے ان کا میں نے کچھ نہ کچھ جواز پیدا کر لیا تھا، لیکن یہاں کوئی جواز نہ تھا۔ آخر یہ کیسے نشانات تھے؟ میں تسلیم کرنے کو قطعی تیار نہ تھا کہ وہ جگن ناتھ کی بیوہ کے پیروں کے نشانات تھے۔ بہرحال میں نے اس جگہ مچان پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چاند کی 12 تاریخ تھی اور موسم خوشگوار۔ میں دلاور کو ساتھ لے کر 4:30 بجے مچان پر بیٹھا۔ گاؤں کے دوسرے لوگ حسب عادت واپس چلے گئے۔ دن ابھی کافی باقی تھا۔ میں نے سارے ہتھیار دیکھے۔ 450 ایکسپریس لوڈ کی ہوئی سامنے تھی۔ ایک بازو پر 375 میگنم تھی جس کا سیفٹی کیچ لگا ہوا تھا، دوسرے بازو پر 32 بور کا ریوالور تھا، اور دلاور کے ہاتھ میں میری 12 بور کی 2 نالی بندوق تھی جس کی دونوں نالیوں میں LG بھرے ہوئے تھے۔ ہتھیاروں کی بابت اطمینان کرنے کے بعد میں مچان پر لیٹ کر آرام سے سو گیا۔ میں نے دلاور کو تاکید کر دی تھی کہ 7 بجے کے قریب مجھے جگا دے۔ دلاور جب مجھے بیدار کرتا تھا تو پیر دبانے لگتا۔ آج شام خلاف توقع اس نے میرا بازو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ میں بھی گھبرا کر بیدار ہوا اور آنکھ کھلتے ہی پہلے ہاتھ بڑھا کر رائفل اٹھائے اور پھر دلاور کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے حواس زائل ہو گئے۔ مچان پر دلاور نہیں تھا۔